بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما। अब है रुकू नंबर 33। फलम्मा पस जब फासला जुदा हुआ। फासला किसको कहते हैं? जुदा करने को। और ये वसल का अपोजिट है। वसल का मतलब होता है मिलाना और फासला का मतलब है जुदा होना, अलग होना। दो चीज़ों का इस तरह से अलग होना कि उनके दरमियान फासला हो जाए। और जो लफ्ज़ फासला है उसका भी यही रूट वर्ड है जो फासला का है। तालूतु फासला जुदा हुआ। तालूतु तालूत बिल जुनूदी 7 फौजों के। बिल जुनूदी 7 फौजों के। क़ाला इसने कहा इन्नल्लाह इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला मुब्तलीकुम आजमाने वाला है तुमको। एक देखें हैं यहाँ पे है मुब्तली और एक होता है मुब्तला। अब दोनों में क्या फ़र्क है? मुब्तली है जो आजमाने वाला है, फाइल सब्जेक्ट, और जो मुब्तला है वो है जिस पर मुसीबत आए, वो मफूल है। बी नहर साथ एक नहर के। फमन पास जो शख्स या जिसने शारिबा पिया मिन्हु उसमें से फलैसा तो नहीं मिन्नी मुझसे। और यहाँ पे तफसीर इब्ने कसीर में है कि ये नहर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान है। वमन और जिसने लम ना चखा, लम ना यत अम हो ना चखा उसको। अब ताम जो है वो खाने और पीने दोनों के लिए आता है। फ़इन्नहु बस यकीनन वो मिन्नी मुझसे है। इल्ला मगर मन जो कोई
इग़्तरफ़ा भर ले। इग़्तरफ़ा का क्या मतलब है? इग़्तरफ़ा भर ले, गुरफ़तन एक चुल्लू, बियदिही साथ अपने हाथ के। एक चुल्लू नहीं होता, हथेली बनाए तो उसमें एक हौलो सा बन जाता है, उसमें पानी भर ले। और गुरफ़तन भी हमने पढ़ा है ना कि जो जन्नतों में गुरफ़तन होंगे ऊंचे ऊंचे, तो वो भी उसके अंदर एक जो एक हौलो सा होता है ना, उसके लिए ये आता है गुरफ़तन। फ़शरबू सो उन सब ने पिया, फ़शरबू ज़्यादा लोगों के लिए है, मिनहु उसमें से, मिन से, हु मिन उसमें से, इल्ला सिवाय, कलीलन थोड़े लोगों के, मिन से, हुम मिन उन सब से, उनमें से। ये देखें, मिन से, हुम मिन उनमें, सो उनमें से। फलम्मा पस जब, जावज़हु पार कर लिया उसे, हुआ उसने, वल्लज़ीना और उन लोगों ने जो, आमनु ईमान लाए, माहू साथ उसके, मा साथ, हु उसके, क़ालू उन्होंने कहा, ला नहीं, ताक़ता ताकत, लना हमारे लिए, अल यौमा आज, बिजालूता जालूत के साथ, यानी जालूत के साथ मुकाबला करने की हमें आज हिम्मत नहीं, व जुनूदिही और उसकी फौजों के साथ। क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, यज़ुन्नूना जो यकीन रखते थे, अन्नहुम यकीनन वो, मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं, अल्लाह ही अल्लाह ताला से, कम कितनी ही, फ़िअतिन जमातें थीं। अब जो फ़िअतिन है वो ऐसा ग्रुप होता है जिसके अफराद का आपस में एक दूसरे के साथ ताउन हो, वो एक दूसरे की तरफ लौटें। अगर कोई ग्रोह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, आपस में ताउन नहीं करता, तो फिर वो एक ग्रोह नहीं होता। कम कितनी ही, मिन से, फ़िअतिन जमातें थीं, कलीलतिन थोड़ी, गलबत गालिब आ गईं, फ़िअतन जमातों पर, कसीरतन बड़ी, बिइज़्निल्लाह साथ हुक्म के अल्लाह ताला के, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मा साबिरीन मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। साबिर की जमा है साबिरीन। लास्ट रुकू की लास्ट आयत में हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल ने जब उनको अपना ताबूत मिल गया तो उनको उनकी निशानी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, और उन्होंने फिर इसके बाद तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। चुनाचे बादशाह तालूत की क़यादत में बनी इसराइल का एक लश्कर जालूत के मुकाबले में निकल खड़ा हुआ। तालूत ने पहले ही कह दिया था कि जिसने बुज़दिली दिखानी है वो हमारे साथ ना निकले। बनी इसराइल ज़ुबानी बातों में बड़े दिलेर थे, चुनाचे उनकी तादाद 70,000 हो गई। रास्ते में एक जगह पे पानी ना मिला तो उन्होंने तालूत से शिकायत की। तालूत ने कहा, आगे एक नहर तो आ रही है, मगर तुम लोगों ने इसमें से पेट भरकर पानी नहीं पीना, सिर्फ एक आध घूंट पी लेना, और ये तुम्हारे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है कि अगर तुम अपनी प्यास बर्दाश्त ना कर सके तो लड़ाई में क्या कारनामे सर अंजाम दोगे। लिहाजा मैं तो सिर्फ उस आदमी को साथ लेके जाऊंगा जो अपनी प्यास को बर्दाश्त करेगा। चुनाचे वो नहर आई तो सब ने खूब पेट भरकर सेर होकर पानी पी लिया। बाज़ों ने तो मुंह ही नहर में डाल दिए और मवेशियों की तरह पीने लगे। इस तरह यकदम कसीर मिकदार में पानी पीने से इनके बदन टूटने लगे और वह थोड़ा सा फासला तय करके गिर पड़े और कहने लगे, अब हम में जालूत और उससे लश्कर के साथ लड़ने की ताकत नहीं रही। अब जिन लोगों ने प्यास बर्दाश्त की थी उनकी तादाद सिर्फ 313 या इसके लगभग थी। इन्हीं सब्र करने वालों में बूढ़े नबी स्मोइल, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बाप और उनके 6 भाई शामिल थे। अब बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत से वही तादाद बाकी रह गई जितनी असहाबे बदर की थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कहाँ तो ज़ुबानी शेही बिगाड़ने वालों की तादाद 70,000 थी,
اور کہاں پہ حالس صرف 313 رہ گئے، یعنی ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے تھے اور توکل کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست، زندگی اور موت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 250۔ وَلَمَّا، اور جب، بارزو، وہ سامنے ہوئے، جالوتا، جالوت کے، اور جنودی ہی، اس کے لشکر کے، جنود لشکروں، اور ہی اس کے، جنودی ہی اس کے لشکروں کے، قالو، وہ سب کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب۔ اصل میں یہ یا ربنا تھا، شروع سے یا مخصوف ہے، اس کا ترجمہ اے کیا گیا ہے۔ افرغ، انڈیل دے، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، اور ثبت، جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، قدم کی جمع ہے اقدام، نامن، ہمارے، ہمارے قدموں کو، ونصر، اور مدد فرما، نہ ہماری، علا، اوپر، القومی، قوم کے، الکافرین، کافروں کی، یعنی کافر کی جمع ہے کافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور جالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے ایسی ہی گڑ گڑا کر دعائیں کیں جیسی بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اب یہاں پہ آیا ہے افرغ علینا، یعنی انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، ہم پر پورا صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی جامعہ اور بڑی حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ معلوم ہوا مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 251۔ فَحَزَمُوهُمْ، پھر ان سب نے شکست دی ان کو، فَحَزَمُوا، پس ان سب نے شکست دی، ہم ان کو، کن سب نے، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، بِإِذْنِ، ساتھ حکم کے، اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے، اور قاتلا، قتل کیا، داود، داؤد نے، جالوتا، جالوت کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے نہ بادشاہ، بلکہ طالوت کے لشکر میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَآتَاهُ، اور دی اس کو، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، الملک، بادشاہی، اور الحکمت، حکمت۔ حکمت سے مراد بعض نے نبوت لی ہے اور بعض نے جنگی امور میں سمجھداری مراد لی ہے۔ وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو، اور علامہ، سکھایا اس کو، مما، اس سے جو، من اور ما سے مل کر بنا ہے، یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اور لولا، اگر نہ، دفع اللہ، ہٹانا اللہ کا، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا۔ دیکھیں لولا ایک ہی لفظ ہے، اور اگر اس کے بعد فعل ہو تو اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ کیوں نہیں، ورنہ اگر نہ کیا جاتا ہے، دیکھیں اس کے آگے ورب نہیں ہے، ہٹانا ہے اللہ کا، اس کا اللہ کا ہٹانا، تو اس لیے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا، الناسا، لوگوں کو، بعدہم، ان کے بعض کو، ببعدن، بعض کے ذریعے، ساتھ بعد کے، لفسدتی،
یقیناً بگڑ جاتی، یعنی فساد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بگڑ جانا۔ الارض زمین، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ تعالی، ذو والا ہے، فضل 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 والا ہے، علی اوپر، العالمین جہان والوں پر۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سیدنا داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلا، مضبوط اور چست بدن تھا، بہت اچھے نشانہ باز تھے۔ جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے، پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار بگاتے یا مار ڈالتے۔ اتنے جرت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اس کے اوپر کے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے کہ اس کو چیر کر رکھ دیتے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور آ کر دعوت، جو لڑائی تھی اس کی دعوت دینے لگا۔ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھیں۔ داؤد علیہ السلام نے راہ میں سے 2-3 پتھر اسی غرض سے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر فلاحن میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے سے نکل گئے، جس سے جالوت مر کر گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور طالوت کے اس مختصر سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کا متفقن علیہ اور بلا شرکت غیر بادشاہ بن گئے۔ اس واقعے کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کر دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ و طاقت حاصل کرنے کی قوت و توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب وہ قوم فساد فی الارض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ایک حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو کسی دوسری قوم کے ذریعے اس کا زور توڑ دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو ایک ہی قوم یا پارٹی کا اقتدار زمین پر ہمیشہ قائم رکھا جاتا، تو اس کا ظلم و ستم اور تشدد انتہا کو پہنچ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں فساد عظیم بپا ہو جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ تمام اقوام پر اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 252۔ تلکا کا اصل ترجمہ وہ ہے، لیکن ضرورتاً ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے، تلکا یہ آیات اللہ، آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں، نتلو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، ہاں انہیں۔ یہاں پہ جو ہم ہیں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیا ہے۔ علیہ کا آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، عدل کے، اور انا کا یقیناً آپ، لامن المرسلین یقیناً سے، المرسلین رسولوں سے، یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ آیات اللہ سے مراد تمام وہ پچھلی باتیں ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے جو آیات گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل کو جو طاعون والا واقعہ پیش آیا، جس میں وہ وبا سے ڈر کر اپنے ملک سے بھاگ گئے اور رستے میں ہی ان کو موت نے آ گھیرا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد جالوت جیسے بادشاہ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کرنا، ایک چھوٹی سی جماعت کو غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کا بتانا، پھر ایک گمنام چرواہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں پہلے ایک گمنام چرواہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو ایک عظیم بادشاہت دی۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور وہ آگے سے یہ تمام باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ وحی الہی کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کی بنا پر آپ پرانے تمام جو حالات ہیں اور واقعات ہیں ان کو صحیح طریقے سے جان سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں۔
اب ہے لاسٹ آیت اس رکوع کی 253. تل کا، یہ جیسے پہلے ہی بتایا ہے کہ تل کا اصل ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے الرسول، سب رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، فضل فضیلت دی، نہ ہم نے، بعدہم بعد ان کے، علی اوپر، بعدن بعد پر، منہم ان میں سے، من جس سے، کلما ہم کلام ہوا. من کا ترجمہ کبھی جو، جس، اور کبھی کون یا کس سے کیا جاتا ہے. کلما ہم کلام ہوا، اللہ اللہ تعالی. کن پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پر. اور رفع بلند کر دیا، بعدہم بعد ان کا، درجات درجات میں، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی کھلی نشانیاں، اور ایدناہ اید مدد کی، نہ ہم نے، اس کی، اور ہم نے اس کی مدد کی، بے ساتھ روح القدس سے، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. وَلَوْ اور اگر، لو کا ترجمہ اگر اور کاش بھی کیا جاتا ہے. شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالی، ما نہ، ماں کا ترجمہ بھی کبھی جو، جس، کبھی کیا، کس، کبھی نہیں، نہ، اور کبھی کے میں کیا جاتا ہے. مقتتلا نہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، الذین وہ لوگ جو، من بعدہم ان کے بعد آئے. اب لفظ بعد سے پہلے اگر من ہو تو پھر من کا ترجمہ نہیں کرتے. من بعدہم بعد ان کے، من بعدی بعد جو، جاءتہم بعد کے، جاءت آ چکی تھیں، ہم ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفوا ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم پس ان میں سے، من جو، آمنا ایمان لایا. اب پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ من کا ترجمہ جو، جس، اور کبھی کون اور کس سے کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے، آمنا ایمان لایا، اور منہم ان میں سے، من جس نے، کفرا کفر کیا، ولو اور اگر، اور لو کا ترجمہ بھی اگر بھی ہے اور کاش بھی. شاء چاہتا، اللہ تعالی، ما نہ، اقتتلو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی، یفعل وہ کرتا ہے، ما جو، یرید وہ چاہتا ہے. اب اس آیت میں آپ شروع سے آ جائیں. تلک الرسول، اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء درجات میں مختلف ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں. چنانچہ فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی. منہم من کلم اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ بات اس آیت میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. اب پھر فرمایا، ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا. اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے جسے سب جانتے ہیں، اس لیے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی. جیسا کہ یہ آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے.
اس میں بھی بندے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فضیلت دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ خود ان کے والد، دادا، پردادا نبی تھے۔ یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں، چنانچہ اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرم الناس یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3353 نمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ کا عطا کیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ کلی اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، تب دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن قیامت تک باقی ہے۔ اب بہت سے مفسرین نے، خاص طور پہ رازی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور اس سلسلہ میں شبہات کے جواب بھی دیے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بظاہر اس کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، 3414۔ علماء کرام نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، جن میں واضح ترین جواب دو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز سے بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی کثر شان کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے موقع پر فرمائے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے انبیاء سے افضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت کا پارٹ ہے وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ۔ اب یہاں پہ بینات سے مراد وہ واضح دلائل اور معجزات ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ گود میں ہی بولے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ کوڑی اور برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں، اور اس طرح کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اس آیت میں کیا ہے۔ اب ایک اور بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء میں یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف، اور پھر اس اختلاف کی بنا پر آپس کی لڑائی اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے ہے۔ یہاں ایسا کیوں ہوا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا جواب ہماری عقل سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، پھر اسے بھی اپنے اختیار کے تحت رکھا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا ایک بھید ہے جو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، لہٰذا اسے معلوم کرنے کی کوشش کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ مان لینا چاہیے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار پر، جو وہ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اس پہ آپ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اپنا دل اس سے تنگ نہ کریں اور اپنی جان کو ان کے لیے ہلاک نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔